बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल लगातार बिगड़ी हुई है, अभी तक हालात ठीक नहीं हो रहे। हम आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर कर देते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बड़ी परेशान कुन इत्तलात हैं। ईरान के बाद सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, वो कैसे हुआ मैं पाकिस्तान की तफसीलात आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले ईरान और अमेरिका की लड़ाई के हवाले से इस वक्त तक की जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लड़ाई में बहुत सारे और ममालिक अब कूदना शुरू हो गए हैं, जिनमें सबसे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमेरिका को अपनी मिलिट्री बेसिस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले बरतानिया ने मना किया था, लेकिन क्योंकि अमेरिका के जो भी हथियार ईरान की रेंज में है, तो ईरान लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहा है और शायद इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था अमेरिका को। तो अब बरतानवी बेसिस को इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। उससे ज़रा फ़ायदा ये होगा कि कुछ बेसिस ईरान की रेंज से बाहर है। एक ये भी इतला आई है कि साइप्रस जो है वो तुर्की के पास है और यूनान के पास है आधा, और बीच में कुछ एरिया जो है वो बरतानिया के पास भी है, और वहाँ पे बरतानिया की मिलिट्री बेस है। उसके ऊपर भी ईरान ने मिसाइल दागा है, वहाँ पे भी हमला किया है। और फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया का एक मुश्तरका बयान भी आया, यानी अब ये ममालिक आहिस्ता आहिस्ता इस जंग का हिस्सा बनने की तरफ आ रहे हैं। ये जो मुश्तरका बयान है, इसमें इन ममालिक ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान के ख़िलाफ़ दिफाई कार्रवाई करने का पूरा हक रखते हैं, यानी हम भी एक अस्करी कार्रवाई कर सकते हैं ईरान के ख़िलाफ़। तो फ्रांस और जर्मनी भी बरतानिया के साथ खड़े हो गए, तो अमेरिका को आहिस्ता आहिस्ता इत्तहादी मिल रहे हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जिन ममालिक पे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की अमरीकी अड्डों पर, उन ममालिक ने भी इंदिया दिया है कि वो ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं और जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मज़ीद ममालिक इसके अंदर कूदते जा रहे हैं। चाइना और रशिया वो भी सख्त बयानात दे रहे हैं, और उनकी जानिब से बड़ी क्लैरिटी के साथ ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि इसराइल की मजम्मत की गई है, और ईरान के ऊपर हमलों को गैर कानूनी और बिला जवाज़ करार दिया गया है। बल्कि उन्होंने शदीद इन चीज़ों की मजम्मत की है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के ऊपर ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है, ख़ास तौर पर रशिया ने। लबनान से हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिए हैं। देखें, हिज़्बुल्लाह जो है इसको ईरान ने हमेशा सपोर्ट किया है, और लबनान में हिज़्बुल्लाह की जड़ें हैं, और इसराइल को इस बात का पता था। इसराइल काफ़ी अरसे से लबनान के ऊपर बार बार अटैक करता है, लेकिन इस वक्त क्योंकि इसराइल ख़ुद बहुत बुरी तरह हमलों की जद में है, तो लबनान की जानिब से हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे हैं। अब तक की इतला के मुताबिक 6 मिसाइल आकर लगे हैं। ये सूरत हाल है जो बाकी ममालिक इसमें आहिस्ता आहिस्ता कूद रहे हैं, इसका हिस्सा बन रहे हैं। ईरान पर हमले बहुत शिद्दत से हो रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान भी मिसाइलों की बारिश कर रहा है। अब कुछ मनाजिर ऐसे देखे हमने, जो लोग वीडियोस बना के ये दिखा रहे हैं कि ईरान ने इसराइल के ऊपर बाज़ टाइम पे ऐसा दिखाई दिया जैसे मिसाइलों की बारिश कर दी। बहुत ज़्यादा मिसाइल जाकर गिरे हैं, और जो कतर के अंदर अमरीकी बेसिस हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईरानी मिसाइल जाकर गिरे हैं। और कुछ मिसाइल अब वो ये बता रहे हैं कि पहले जो मिसाइल आ रहे थे उनकी रफ्तार और तरह थी, वो दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन अब जो मिसाइल आ रहे हैं वो तो दिखाई भी नहीं देते, बहुत रफ्तार से आ रहे हैं। उनका सिर्फ धमाका सुनाई देता है और वो सिर्फ आवाज़ आती है उनकी। तो अब ईरान जो है वो हाइपरसोनिक या बहुत जदीद हथियार इस्तेमाल करना शुरू हो गया। ईरान के पास हथियार हैं कितने, इसके बारे में मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और वो कितने दिनों तक इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ज़ख़ीरे के बारे में ना कोई भी मुस्तनद इन्फॉर्मेशन नहीं है। अमेरिका और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उनका अंदाज़ा है कि ईरान के पास 3 से 5 हज़ार मिसाइल हैं, और ये ऐसे मिसाइल हैं जो खौफनाक मिसाइल हैं। यानी अगर वो रोज़ाना भी 100-150 मिसाइल चलाए, 200 मिसाइल चलाए, तो तब भी वो 1 महीने तक ये लड़ाई लड़ सकता है। यानी 3000 से लेकर लगभग 5000 तक के मिसाइलों का एस्टीमेट है अमेरिका के पास और इसराइल के पास। जबकि ईरान का ये दावा है कि उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में मिसाइल हैं। जो पुराने मिसाइल हैं ईरान के पास, जो वो हमेशा से इस्तेमाल करता चला है रवायती मिसाइल, वो तो उन्होंने बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन जो जदीद मिसाइल हैं उनकी गिनती थोड़ी है। लेकिन अमेरिका के और इसराइल के मुताबिक, और जो कुछ तखमीने आलमी सतह पे दिफाई इदारों ने और तंजीमों ने लगाए हुए हैं, या जो उन्होंने सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें वो अगर बहुत ज़्यादा भी हैं तो वो 5000 कहे जाते हैं। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि 8000 तक हैं। तो ईरान काफ़ी देर तक ये लड़ाई कर सकता है। अगर वो इस लड़ाई को वक्फे के साथ करे तो वो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है।
اچھا، کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سارا معاملہ ہو تو اس لیے رہا ہے کہ ایران کو دباؤ میں لیا جائے اور ایران کو ان شرائط پہ لایا جائے جن شرائط کے اوپر امریکہ اور اسرائیل راضی ہو جائیں، اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل جائے یا ختم ہو جائے، یا عرب ممالک بھی اپنے آپ کو ایران سے ایک ایسا ملک سمجھیں گے جس کو اب ایران کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حالانکہ ایران کے معاملات عربوں کے ساتھ کبھی اتنے برے اس طرح رہے نہیں، زیادہ ان کا پھڈا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہی رہا ہے۔ بہرحال، کیا ایران میں رجیم تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو اب تک جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایران کی عوام سے کہ آپ نکلیں اور نکل کر آپ حکومت پہ کنٹرول کریں، اور ڈونلڈ ٹرمپ بار بار اپیل کر رہے ہیں ایرانی فورسز پہ، دھمکی بھی لگاتے ہیں، اپیل بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ ہتھیار پھینک دیں اور اس لڑائی کا حصہ نہ بنیں اور آپ حکومت کی بات نہ سنیں۔ اس قسم کے پیغامات جو ہیں وہ ہیکرز پھیلا بھی رہے ہیں، اور جو موساد ہے اسرائیلی ایجنسی، وہ بہت زیادہ اس میں پروپیگنڈا کرنے میں تیز ہے، وہ وہاں پہ ایران کے اندر بھی پروپیگنڈا کروا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو بات صاف دکھائی دیتی ہے، زمین پر اترے بغیر ایران میں رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا۔ آیت اللہ خامنئی جو ہیں، وہ ان کی عمر دیکھیں نا، اب 86 سال ان کی عمر تھی، اس عمر کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ جتنا ان کی زندگی نے فائدہ دیا نا ایرانیوں کو، اتنا ہی ان کی شہادت نے بھی فائدہ دے دیا۔ یعنی جو انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا، اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تجزیہ کار کہ آیت اللہ خامنئی خود شہید ہونا چاہتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر انہیں شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ایران میں رجیم چینج کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ عوام کی ایک بہت بڑی ویو کھڑی ہو جائے گی اور ایک بڑی ہمدردی مل جائے گی آیت اللہ خامنئی اور ان کے حمایتیوں کو، تو اس کے بعد رجیم چینج کرنا شاید ممکن نہیں رہے گا۔ تو اب یہی صورتحال ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ یکجہتی کے لیے نکل رہے ہیں، امریکہ کے خلاف نکل رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف نکل رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نارملی جنگ کے دنوں میں ایسے ہوتے نہیں، لیکن یہاں پہ ہم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ جو خواہش تھی ایک آیت اللہ خامنئی کی کہ ان کی موت بھی ایران کے کام آئے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کام آئی ہے۔ تو ایران میں اگر رجیم تبدیل کرنا ہے تو گراؤنڈ پہ فورسز کو اتارنا پڑے گا، اور پھر ایک لمبی لڑائی کے نتیجے میں ہی رجیم تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور ابھی آپ ویسے کچھ کہہ نہیں سکتے، بہت کنفرم اطلاع آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ ایران کے اندر ایک باغیوں کا یا آپ کہہ لیں غداروں کا بھی ایک بہت بڑا ہجوم ہے۔ بہت سارے غداروں کو پہلے ہی سزائے موت دی گئی ہے، بہت سارے غداروں کو ایران میں سزائیں دی گئی ہیں، اور یہ بھی ابھی جن لوگوں نے یہ انفارمیشن دی ہے، جو جاسوسی کرتے رہے ہیں، وہ بھی ایران کے اندر ہی موجود ہیں سارے لوگ۔ تو یہ آپ کہہ نہیں سکتے کچھ کہ کل کیا ہو جائے گا، لیکن رجیم تبدیل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ آنا پڑے گا۔ اور یہی صورتحال جو ہے وہ افغانستان کی بھی ہے۔ اگر افغانستان کے اندر پاکستان چاہتا ہے کہ رجیم تبدیل کر دیا جائے، تو گراؤنڈ فورسز کے وہاں پہ جا کر کنٹرول کرنے تک یہ نہیں ہو سکے گا۔ دیکھیں نا، امریکنز نے جب افغانستان میں رجیم تبدیل کیا تھا 9/11 کے بعد، تو وہ تب تک نہیں ہوا تھا جب تک کہ امریکن فورسز گراؤنڈ پہ نہیں اتر گئی تھی، اور پھر انہوں نے اپنی کٹ پتلی حکومت بنائی تھی۔ اگر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر حکومت تبدیل ہو جائے، تو وہ خالی ہوا سے بم مار کے یا میزائل مار کے آپ نہیں کر سکتے۔ یہ طالبان جائیں گے، جا کے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے، وہاں سے حکومت چلائیں گے، کوئی اور حکومت کنٹرول کر ہی نہیں پائے گا، یہ ان کو ماریں گے۔ تو آپ کو گراؤنڈ کے اوپر مستقل اپنی فوج بٹھانی پڑے گی اگر رجیم تبدیل کرنا ہے، اور یہی صورتحال ایران کی ہے۔ ابھی جو ایک بڑا اٹیک ہوا ہے وہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے ایران کی، جس پہ چائنا نے بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہاں پہ اسرائیلی اور امریکی طیارے بمباری کر رہے ہیں۔ اور یہ چابہار کی جو بندرگاہ ہے لگ بھگ 70-80 میل دور ہے پاکستان گوادر سے، زیادہ دور نہیں ہے۔ اس طرف جو ہے وہ چابہار کی بندرگاہ ہے، اس طرف جو ہے وہ بندرگاہ ہے گوادر کی، تو یہ پاکستان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہاں پہ چابہار کے ایریا میں بمباری ہو رہی ہے اور اسے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ چائنا نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ناظرین، پیر والے دن، یعنی آج جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو ابھی صبح کا وقت ہے، جب پاکستان میں شام ہو جائے گی تو امریکہ میں صبح ہو جائے گی، اور جو پیر کا دن ہوگا وہاں پہ سٹاک مارکیٹ کھلے گی، تو تب پتہ چلے گا کہ دنیا کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے اور مالیاتی طور پہ کس کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو سٹاک مارکیٹ ہے نا، یہ امریکہ کی سٹاک مارکیٹ پوری دنیا کے اندر سب سے تگڑی مارکیٹ ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ خواہش تھی امریکہ کی، اسرائیل کی، کہ منڈے سے پہلے سارا معاملہ نمٹا لیا جائے، لیکن یہ معاملہ لنگر آن ہو رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ لگاتار بمباری کر رہا ہے۔ اس کے ڈرون جا کر UAE میں، بحرین میں، قطر میں
اور مختلف ممالک کے اندر، اردن میں، عراق کے اندر انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا امریکہ کے اسلحہ ڈپو کے اوپر. پھر کچھ جگہ پہ جہاں امریکہ کے بحری بیڑے ہیں وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا، نقصان پہنچایا، آگ لگی ہے. تو ایران لگاتار حملے کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پیر والے دن امریکی مارکیٹ سے کس قسم کا رد عمل آتا ہے اور دنیا میں پیٹرول کی پرائسز کہاں جاتی ہیں. اگر تو پیٹرولیم پرائسز بڑھ جاتی ہیں دنیا میں تو ایک بہت بڑا پریشر جنریٹ ہو جائے گا. امریکہ اس لڑائی کو جلدی نمٹانا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے جتنی جلدی ہو جائے یہ معاملہ نمٹ جائے اور رجیم چینج آپریشن اگر وہ مکمل کر سکے یا جو بھی اہداف انہوں نے اور حاصل کرنے ہیں وہ کر لیں. لیکن ایران اس کو لمبا کھینچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایران کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں لیکن کیونکہ اب وہ ایسی سچویشن میں آ گئے ہیں کہ اگر ہم ڈوب رہے ہیں تو ہم آپ کو بھی لے کر ڈوبیں گے. لمبی جنگ جو ہے وہ خلیجی ممالک کو بھی سوٹ نہیں کرتی. آپ دیکھیں نا جو خلیجی ممالک ہیں ان کا انحصار 3-4 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 ان کا انحصار ان کے وسائل پہ ہے، جو ان کے پاس تیل ہے، پیٹرولیم مصنوعات ہے، ان کے اوپر ان کا بڑا انحصار ہے خلیجی ممالک کا، گیس پہ اور تیل پہ، پیٹرولیم پہ. نمبر 2 ان کا انحصار ہے ریئل اسٹیٹ پہ اور سیاحت پہ. یہ 3 چیزیں ہیں جن پہ بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں یہ ممالک. یعنی سیاحت سے بہت پیسہ کماتے ہیں. سعودی عرب کے اندر ایک ریلیجیس ٹورزم ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ وہ کماتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ تیل کی، دیکھیں اب آمد و رفتی رک جائے گی اگر سمندر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے اور ایران رستے بند رکھے گا اور یہ خطرہ رہے گا کہ تیل بردار جو جہاز جا رہے ہیں ان کے اوپر میزائل گر جائے گا تو وہ تو پہلے ہی فیول ہے، اس کے اوپر تو اگر ڈرون بھی گر جائے تو وہ سارا تباہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ بہت بڑا سورس آف انکم بند ہو جاتا ہے. پھر ٹورزم جو ہے وہ ٹورسٹ نہیں آتے جہاں پہ بم گر رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا ان کا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، یعنی وہ جو بہت بڑے بڑے پلازے، بلڈنگ، اور یہ ایک مقابلہ چل رہا ہے، یہ بہت بڑا بزنس ہے یہاں یہ خلیجی ممالک میں. یہ تینوں چیزوں کی مارکیٹ ایک دم نیچے کی طرف گئی. اب یہ جو صورتحال بن گئی ہے، خلیجی ممالک نہیں چاہیں گے کہ یہ لڑائی لنگر آن کرے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس لڑائی کا نتیجہ ہو اور جو ہونا ہے وہ ہو جائے اور لڑائی بند ہو جائے تاکہ چیزیں نارملائز ہوں. ایران اس لڑائی کو کتنا لمبا کھینچ سکتا ہے؟ دیکھیں اس لڑائی میں پیسہ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے. ایک جو میزائل ہے جو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم میں امریکہ استعمال کرتا ہے اس کی قیمت لگ بھگ $4.25 ملین ہے. اور اسی طرح جو آئرن ڈوم ہے اس کی بھی قیمت بہت زیادہ ہے. ان کی جو بیٹریز ہیں، ان کے جو میزائلز ہیں جو آنے والے میزائلوں کو ڈیفیوز کرتے ہیں، یعنی ایران جتنے کا میزائل مارتا ہے اس سے بہت زیادہ پیسوں سے وہ اس کو روکتے ہیں، کیونکہ ایک میزائل کو مارنے کے لیے وہ نیچے سے بہت سارے میزائل فائر کرتے ہیں. تو یہ لڑائی سستی بھی نہیں ہے، بہت مہنگی پڑ رہی ہے اس وقت لڑائی امریکہ کو اور اسرائیل کو. دیکھیں اس سے پہلے امریکہ نے جو لڑائیاں لڑی ہیں ماضی میں اس میں امریکہ نے مارا ہے، روکا نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے اوپر اس طرح اٹیک نہیں ہوا ان کی بیسس پہ، ان کی چیزوں پہ. اب اس مرتبہ یہ الٹا سلسلہ چل رہا ہے تو ان کو بہت مہنگی یہ لڑائی پڑ رہی ہے اور لگاتار وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آ جائیں ناظرین پاکستان کے اندر صورتحال کیا ہے اور کس طرف جا رہی ہے. پاکستان اب تک جو ہے وہ سب کو خوش رکھنے میں کامیاب رہا ہے. میں صاف صاف آپ سے بات کروں گا. پاکستان کو ایران نے بھی کہا جی ٹھیک ہے آپ نے مذمت کی، آپ کا شکریہ. خلیجی ممالک جو ہیں پاکستان نے سب سے رابطہ کیا، جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. امریکہ جو ہے اس کو پاکستان نے بالکل اس کی مذمت نہیں کی. اسرائیل کو بھی پاکستان سے کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہوا. تو پاکستان نے ایک طرح سے سب کو ہی راضی رکھا ہے لیکن پاکستان کی عوام کو راضی نہیں رکھ سکے. پاکستان کی عوام کو یہ لگتا ہے کہ ان کی ترجمانی نہیں کی پاکستان کی حکومت نے، اور اس کا جو ہے ایک پولیٹیکل خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. سیاسی نقطہ نظر سے اس حکومت کو بہت مار پڑے گی جب بھی کبھی یہ الیکشن میں جائیں گے، اور یہ ساری چیزیں لوگ بھولیں گے نہیں، لوگ ان چیزوں کو یاد رکھیں گے. کچھ عام فیصلے جو حکومت نے کیے ہیں میں صاف صاف آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ بورڈ آف پیس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کے اندر شامل رہیں گے. یہ اناؤنس نہیں کریں گے ان فیصلوں کو، لیکن سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی بورڈ آف پیس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ بورڈ آف پیس میں شامل رہیں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چلیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو امن کا نوبیل انعام انہوں نے نامزد کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، وہ نامزدگی بھی واپس نہیں لیں گے. یہ بھی فیصلہ انہوں نے کیا. اور تیسرا جو امریکی سفارت خانوں کی طرف اگر کوئی پاکستانی بڑھیں گے تو ان کو یہ نشان عبرت بنائیں گے. یہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ امریکی سفارت خانوں کی طرف کسی کو نہیں جانے دیا جائے گا. ایران کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے جانی، وہ پاکستان میں ہوا ہے. یعنی وہ عراق میں نہیں ہوا، باقی ملکوں میں نہیں ہوا. حتیٰ کہ اسرائیلی شہری جنگ لڑ رہے ہیں وہ اتنے نہیں مارے گئے جتنے پاکستانی شہید ہو گئے. ہوا یہ کہ اتوار کے دن جب لوگ مظاہروں کے لیے نکلے تو بہت عجیب چیزیں اب رپورٹ ہو رہی ہیں. مظاہرین اور عینی شاہدین بتا رہے ہیں، کچھ ویڈیوز اور تصاویر بھی آ چکی ہے. چاہے وہ کراچی کے مظاہرے ہوں، چاہے وہ گلگت بلتستان کے ہوں، سکردو والے ہوں، چاہے وہ مظاہرے اسلام آباد کے ہوں، چاہے وہ مظاہرے لاہور کے ہوں،
تمام مظاہرین نے بتایا کہ ہم سارے پرامن تھے، اچانک سے کہیں سے کچھ لوگ آتے ہیں، نقاب پوش قسم کے لوگ، بلکہ کراچی میں تو وہ بلٹ پروف جیکٹ اس نے پہنی ہوئی ہے اپنی شرٹ کے نیچے، اور اس کے جوتے دیکھ کر لگتا ہے جیسے کوئی فورسز کا آدمی ہے، ٹرینڈ آدمی ہے، یعنی میرا مطلب ہے اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے، وہ فائرنگ کرتا ہے اوٹ لے کر، نقاب اس نے پہنا ہوا ہے، اس کے ساتھ اور نقاب پوش بھی ہیں، اور یہ کارروائی کرنے کے بعد وہ لوگوں کو کھینچتا ہوا لے جاتا ہے کونسل خانے کی طرف. یعنی لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا گیا. جو علماء اکرام ہیں انہوں نے لوگوں کو کہا تھا پرامن رہنا، آپ نے احتجاج کرنا ہے، لیکن یہ جتھے کہاں سے آئے، یہ لوگ کہاں سے آئے؟ دیکھیں 9 مئی کو یہی تو ہوا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بار بار یہ کہتی رہی ہم تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر. وہ تو چند نقاب پوش آئے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، آؤ چلیں، آؤ آگے بڑھو، تم غیرت کھاؤ، تم ادھر چلو. وہ کاروائی ڈال کے نکل گئے. بعد میں لوگ وہاں پہ، اب عوام تو جذباتی ہوتی ہے، آپ اس کو جس طرف لے جاتے ہیں وہ چل پڑتی ہے. یہی کام گلگت بلتستان میں ہوا. لوگوں نے باقاعدہ بتایا کہ انہوں نے ایسے لوگ دیکھے جنہیں وہ نہیں جانتے، اور انہوں نے یہ کارروائیاں ڈالی، انہیں پکڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن دوسرے نقاب پوش لوگ ان کو چھڑا کر لے گئے. اب یہ نامعلوم افراد کون ہیں جنہوں نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی، اور وجہ کیا تھی؟ پاکستان میں ڈیفرنٹ اطلاعات آ رہی ہیں. سب سے کم جو اطلاع آئی ہے 30 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان واقعات میں، یعنی 30 لوگ شہید ہو گئے جو احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے. آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد جو لوگ احتجاج کرنے کے لیے نکلے ان میں 30 لوگ کم سے کم، اور جو زیادہ اطلاعات آ رہی ہیں 40 تک لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ جو شہید ہو گئے ہیں پورے پاکستان میں. اسلام آباد میں بھی اسی طرح واقعہ ہوا، لاہور میں بھی ایسے ہی ہوا، کراچی میں بھی ایسے ہی ہوا، اور گلگت بلتستان میں بھی ایسے ہی ہوا، اور پشاور کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی آنسو گیس کی شیلنگ اور پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑا. اب یہ لوگ صحافی جو ہیں ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں ہم بھی حیران ہیں. یعنی ہمیشہ جب بھی کوئی یہ کونسلیٹ کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے کنٹینر لگا دیتی ہے پولیس 3-4 بیریئرز بنا دیتی ہے، آگے کھڑی ہو جاتی ہے، آنسو گیس کی شیلنگ ویلنگ کرتے ہیں، لوگوں کو روک لیتے ہیں، کبھی کونسلیٹ تک جانے نہیں دیتے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ اس مرتبہ ہوا کیا. پولیس کو سب کو پتا تھا کہ لوگ نکلیں گے اور کونسلیٹ کی جانب بڑھیں گے، لیکن کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. پہلے چند لوگوں نے آ کر نامعلوم افراد نے لوگوں کو اشتعال دلایا، اور اس کے بعد گولیاں چلا دی گئیں، اور یہی ہر جگہ پہ ہوا ہے. اب یہ جو 40 بندہ مارا گیا ہے، کیا پیغام کس کو دیا جا رہا ہے؟ یعنی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید پاکستان بار بار امریکہ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم اپنی عوام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، دیکھیں ہمارے اوپر کتنا دباؤ ہے. اور یہی معاملہ ہوا تھا جب تحریک لبیک کے لوگوں کو گولی ماری گئی تھی مریدکے میں. میری تحریک لبیک کے لوگوں سے جب بات ہوئی تھی نا، تو وہ میرے پر ریکارڈڈ کال پڑی ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ٹریپ کر لیا گیا، ہمیں باقاعدہ بتایا کچھ اور گیا، ہمیں نکالا کچھ اور کر کے گیا، اور یہاں پہنچا کے ہمیں ٹریپ کر لیا گیا. اب یہ ہمارا قتل عام کر رہے ہیں، ہمیں مار دیں گے. ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بات ہی کوئی نہیں کر رہا. ہم آوازیں دے رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات سنو، ہماری بات کوئی نہیں سن رہا، ہم پہ گولیاں چلا رہے ہیں. اور پھر ٹریپ کر کے ان کو مارا گیا بقول ان کے. وہ بھی ایک بڑا قتل عام تھا. جب سے عاصم منیر صاحب پاکستان کے آرمی چیف بنے، 9 مئی کا ایک قتل عام ہوا پاکستان میں، 26 نومبر کا ایک قتل عام ہوا پاکستان میں، پھر اس کے بعد مریدکے میں قتل عام ہوا پاکستان میں، اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان کی 3-4 مختلف مقامات کے اوپر قتل عام ہوا مظاہرین کا. یہ ہم نے ماضی میں کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا. اچھا ناظرین، ایک اور خبر بھی آ رہی ہے کہ جیو اور ARY وغیرہ کو ہیک کر لیا گیا اور اس کے اوپر کوئی پیغام چلا دیا گیا. تو میں سادی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جیو اور ARY ہیک ہو گئے تھے رجیم چینج آپریشن کے فوراً بعد. انہیں کنٹرول کر لیا گیا تھا، اور یہ تب سے لے کر اب تک ہیک نہیں ہے، کنٹرولڈ ہی ہیں. اب یہ جو مرضی کر لیں، جیسی مرضی بات کریں، اس سے ان کی کریڈیبلٹی واپس نہیں آئے گی. یہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں. انہوں نے جھوٹ بول کے عوامی رائے کبھی بتائی نہیں، عوامی ایشوز کے اوپر کبھی بات ہی نہیں کی. بڑا لمبا عرصہ ہو گیا. جو انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ وہی کرتے ہیں. تو بڑے لمبے عرصے سے ہیک ہو چکے ہیں. تو یہ اب ایک کہانی سنائی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے. بہرحال اگر ہیک ہوئے ہیں تو یہ تو بہت پہلے سے ہو گئے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.